वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माशाअल्लाह आज हमारी खुशनसीबी है कि मेरे उस्ताद गिरामी खलीफ़े हुज़ूर ताजुश्शरिया ख़तीब गुजरात हाफिज़ अहादीस कसीरा हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशरफ रज़ा साहब बुरहानी ने हमें शर्फ बख्शा और हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए। अल्लाह तबारक व तआला आपकी उम्र में खूब बरकतें अता फरमाए, सेहत कामिला से नवाजे और इनका साया हम पर तादेर कायम व दाइम रहे। मैं खिताब से पहले तमाम मस्जिद कमेटी की तरफ से और तमाम अहले पादरा की तरफ से हज़रत की बारगाह में साल पेश करके आपका इस्तकबाल करता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। हम और आप जुमा की नमाज के लिए जमा हुए हैं। अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारी नमाजों इबादतों को कबूल फरमाए, इबादतों में लज़्ज़तें अता फरमाए और जुमा की मकबूल घड़ियों में की जाने वाली दुआओं को परवरदिगार अपने फضل से अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल फरमाए। मैंने जिस सूरत की तिलावत की है सूरह असर, इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला कुरान पाक की 113 सूरतें नाजिल न फरमाता और सिर्फ यही एक सूरत नाजिल फरमाता सूरह असर, तो भी क़यामत तक आने वाले इंसानों की हिदायत के लिए यही एक सूरत काफ़ी थी। इसमें इंसान की कामयाबी, इंसान के नफ़ा नुकसान, इन सब के लिए गुफ्तगू की गई है। हर छोटा बड़ा चाहता है कि फ़ायदे में रहे और नुकसान से बचे, चाहते तो वही हैं। मगर हम सब के जो मियार हैं फ़ायदे में रहने के, उसमें फ़ायदा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मगर जो अल्लाह ताला ने मियार मुकर्रर फरमाया, जो अल्लाह ने नुस्खा बताया, अगर उस नुस्खे पर इंसान अमल कर ले तो मुकम्मल फ़ायदे में रहे और मुकम्मल नुकसान से बच जाए। अल्लाह फरमाता है वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। ज़माने की कसम, तमाम इंसान घाटे में है मगर जो ईमान लाए, जिन्होंने अच्छे काम किए, हक बात की तलकीन की और सब्र की तलकीन की, यही लोग कामयाब हैं। वल अस्र के 4 माने इमाम राजी ने फरमाए। ज़माने की कसम, ज़माने महबूब की कसम, वक्त असर की कसम, नमाज असर की कसम, ये चारों माने। अब ज़माने की कसम, तमाम इंसान घाटे में हैं मगर जो ईमान लाए, ये दोनों आयतें दावा है, ये लोग गवाह हैं। ये दोनों आयतें क्या हैं? दावा है। इंसान घाटे में है मगर ये फायदे में है, ये दोनों दावा है। दलील क्या है? तो अल्लाह फरमाता है वल अस्र, ये दलील है। ज़माने में नज़र उठा करके देखो, हुजूर से पहले भी नज़र उठा करके देखो तो नमरूद ने 800 साल तक हुकूमत की, पूरी दुनिया पर उसकी हुकूमत थी। तख्त उसके पास, कुर्सी उसके पास, जबान उसके पास, मगर अंजाम क्या हुआ? एक मच्छर से मारा गया। 400 साल तक जूते खाए। हजरत इब्राहिम की मां ने नमरूद के दर से हजरत इब्राहिम को एक गार में जो है जन्म दिया। दूसरे दिन गई तो क्या देखा कि एक पत्थर में सुराख हो गया है और वहीं से दूध की नहर जारी है। इब्राहिम खलीलुल्लाह उसी को पी रहे हैं।
آج ہم جب جاتے ہیں، جو لوگ گئے ہیں، تو نمرود کا محل جو 800 سال تک حکومت کر چکا، وہ سارا محل کھنڈر کی شکل میں ہے، صرف دیواریں ہیں وہ بھی بالکل کھنڈرات میں، اور سامنے ہی وہ غار موجود ہے، اور اس میں آج بھی وہ پتھر موجود ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے جہاں سے دودھ کی نہر جاری فرمائی تھی۔ یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ کون فائدے میں ہے اور کون نقصان میں ہے۔ فرعون نے 464 سال تک حکومت کی۔ کتنے سال تک؟ انا ربکم الاعلی جیسی بکواس بھی کی، مگر اسی کے گھر میں حضرت آسیہ نے یہ چاروں چیزیں اپنا لی۔ فرعون دریا میں ڈبو دیا گیا، مگر حضرت آسیہ کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ جنت میں وہ حضور کے حرم میں ہوگی۔ بولو فائدے میں کون رہا؟ زمانے محبوب کی قسم، اب حضور کے زمانے میں دیکھو تو ابو جہل، ابو لہب، ان سب کے پاس کیا نہیں تھا، مگر یہ سارے گھاٹے میں رہے، اور حضرت بلال، زور سے بولو، حضرت عمر جیسا امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر سیدنا وعدک سیدنا بلال، ابو بکر تو ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کرایا ہے۔ عمر جسے سردار کہیں، یہ وہ حضرت بلال کو مقام ملا ہے انہی چار چیزوں کی وجہ سے۔ بولو صحیح ہے؟ زمانے محبوب کی قسم، ٹائم تو کم ہے مگر صرف جو ہے ایمان کی تازگی کے لیے بتا دیتا ہوں۔ زمانے مصطفیٰ کی 3 قسمیں ہیں: زمانے فیوز مصطفیٰ، زمانے ظہور مصطفیٰ، زمانے نبوت مصطفیٰ۔ زمانے فیوز مصطفیٰ کب سے ہیں؟ جب سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، تب سے زمانے فیوز مصطفیٰ ہے۔ اس زمانے میں کس کس نے حضور سے فیض حاصل کیا؟ تو اس کا جواب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے 16 شعر میں دیا ہے۔ میں صرف 3 شعر پیش کرتا ہوں۔ کتنے؟ امام اعظم نے: انت الذی لولاک ما خلق امرون کلا ولا خلق القمر لولاک، انت الذی لما توسل آدم من ذلت بک فاز وهو اباک وبک الخلیل دعا فعادت نارہ بردا وقد خمدت من نور ثناک۔ یا رسول اللہ، آپ ہی وہ ہیں کہ اگر آپ نہ ہوتے تو اللہ کسی مخلوق کو پیدا نہ کرتا، آپ ہی مقصود کائنات ہیں، آپ کی وجہ سے اللہ نے سارے جہان کو پیدا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آپ ہی وہ ہیں کہ حضرت آدم نے جب اپنی دعا میں آپ کا وسیلہ پیش کیا تو اللہ نے ان کی دعا اور توبہ قبول فرمائی۔ وقت فاز وہو اباک، حضرت آدم ظاہر میں تو آپ کے باپ ہیں، ظاہر میں تو آپ کے باپ ہیں، مگر باپ نے بھی حضور کا وسیلہ پیش کیا تب کامیابی نصیب ہوئی ہے۔ یہ ہے زمانے فیوض مصطفیٰ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میری اصل، اس گل کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی ہے۔ وَبِكَ الْخَلِيلُ دَعَا فَعَادَتْ نَارُهُ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بھی یا رسول اللہ آپ کا وسیلہ پیش کیا۔ اللہ نے آپ کے نور کی وجہ سے جو حضرت ابراہیم کی پیشانی میں تھا، نمرود کی آگ کو گلزار کر دیا۔ یا رسول اللہ یہ فیض بھی آپ کی وجہ سے حضرت ابراہیم کو ملا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی۔ یہ ہوا زمانے فیوز مصطفیٰ۔ زمانے ظہور مصطفیٰ، یہ زمانہ کب سے ہے؟ یہ حضور کی پیدائش سے، حضور کی پیدائش سے حضور کے جو ہے وصال تک زمانے ظہور مصطفیٰ۔ زمانے ظہور مصطفیٰ کی برکتیں دیکھنی ہیں تو یہ وہ زمانہ ہے کہ اگر اس زمانے میں کسی نے ایمان کی حالت میں، اعلان نبوت کے بعد ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھ لیا اور ایمان کی حالت سے دنیا سے گیا تو اسے وہ مقام ملا کہ بعد میں آنے والے میں سے کسی کو وہ مقام نہیں ملا۔ حضور نے زمانے مصطفیٰ سے فیض پانے والے ان مقدس اور خوش نصیب حضراتوں کے مقام کو بتایا ہے،
اور ہمیں ہماری اوقات یاد دلائی ہے. الفاظ میرے غور کرنا. ہمیں ہماری اوقات، کس کو؟ جو پان کے گلے پر بیٹھ کر کے صحابہ کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں، حضور نے ان کو اوقات یاد دلائی اور ان کے مقام کو بیان فرمایا. فرمایا لا تسبوا اصحابی فإن أحدكم من أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. حضور نے فرمایا میرے صحابہ میں سے کسی کو برا مت کہنا، گالی مت دینا. تم میں سے اگر کوئی بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے، اور میرے صحابہ میں سے کوئی صحابی اگر آدھا سیر جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ تمہیں احد پہاڑ کے برابر وہ ثواب نہیں دے گا جو اللہ تعالیٰ انہیں ثواب عطا فرمائے گا. یہ ہماری اوقات ہے، یہ ان کا مقام ہے. اور زمانے نبوت مصطفیٰ، تیسرا زمانہ، یہ کب سے ہے؟ اعلان نبوت سے لے کر قیامت تک. یہ سارا زمانہ کس کا ہے؟ بلند آواز سے کہہ دو، زور سے. میں جب کچھ کہلوانا چاہتا ہوں تو بلواتا ہوں. یہ سارا زمانہ کس کا ہے؟ حضور کا. حضور کا ہے تو ساری دلیل مل گئی. میلاد کس کے زمانے میں ہو رہا ہے؟ عرس کس کے زمانے میں ہو رہا ہے؟ تیجا 40واں کس کے زمانے میں ہو رہا ہے؟ خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا ہدایت رسول رامپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فاتحہ دے رہے تھے تو مولوی پہنچے. حضرت کیا کر رہے ہو؟ فاتحہ دے رہا ہوں. کہا حضور کے زمانے میں تھا؟ کہا یہ تیرے باپ کا زمانہ ہے. کیا کسی نئے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے جو پوچھ رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے حضور تک ظاہری زمانہ حضرت عیسیٰ کا. ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. تو قیامت تک کا زمانہ ہمارے حضور ہی کا زمانہ ہے. اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ حضور ہی کے زمانے میں ہو رہا ہے. اور ایسے سارا زمانہ حضور کا ہے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. ہم کس زمانے میں ہیں؟ تینوں زمانے میں سے ہم کس زمانے میں ہیں؟ زمانے نبوت مصطفیٰ. اور حضور کا یہ سارا زمانہ ہے تو قیامت تک آنے کی خبریں بھی حضور نے دی. سارا زمانہ بھی حضور کی نظر میں تھا. اب میں 2-3 حدیثیں پیش کر کے بیٹھ جاتا ہوں. ہم کس زمانے میں ہیں؟ تو غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی علی الناس زمان ما یبالی المرء ما اخذ منہ من الحلال من الحرام. ایسا زمانہ آئے گا، میں صرف حدیثیں پیش کروں گا، سمجھنا آپ کا کام ہے. ایسا زمانہ آئے گا لوگوں پر کہ آدمی کو پرواہ نہیں ہوگی کہ مال کہاں سے آیا، حلال سے آیا یا حرام سے آیا، پیسہ آئے چاہے جیسا آئے. بولو یہ زمانہ ہے، ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. صرف یہی نہیں کہ مال کہاں سے آیا، بلکہ کسی بھی چیز کے تعلق سے پرواہ نہیں ہوگی. جہاں چکن دانے کی لاری دیکھی کھڑے ہو گئے، جہاں گوشت دیکھا کھڑے ہو گئے. فلائٹ میں نہیں دیکھا کہ کہاں سے حلال کہاں سے حرام. بلکہ ابھی تو کل میں نے کلپ دیکھی، ایئر انڈیا والے نے کہا کہ بھائی جب سے جو ہے 2014 کے بعد حلال سرٹیفکیٹ ہی ہم نے ختم کر دیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کوئی جو ہے پرواہ نہیں ہوگی، بس ہم مسلمان ہیں تو گوشت کھانا چاہیے. اتنا سمجھ لیں کہ ہم بھی دنیا میں ہیں، کلمہ پڑھنے والے بھی دنیا میں ہیں اور کلمہ نہ پڑھنے والے بھی دنیا میں ہیں. اپنے بچوں کو سمجھاؤ. بہت پتے کی بات کر رہا ہوں. ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ جیسے 2 دوست ہو، ایک جیل میں ہو اور ایک باہر ہو. باہر والا جیسے کھا پی سکے گا، جیل والا کھا پی سکے گا. باہر والا جیسے پہن سکے گا، جیل والا نہیں. باہر والا جیسے بول سکے گا، جیل والا نہیں. باہر والا جیسے آ جا سکے گا، جیل والا نہیں. جب یہ فرق سمجھ میں آ گیا تو سنو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہمارے لیے. الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر. دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. اب ہمیں یہاں اپنی مرضی سے کھانا پینا نہیں ہے، یہ بچوں کو سمجھاؤ. ہمیں یہاں اپنی مرضی سے شادی بیاہ نہیں کرنی ہے، اپنی مرضی سے رشتے نہیں کرنے ہیں، اپنی مرضی سے تجارت نہیں کرنی ہے، اپنی مرضی سے معیشت نہیں گزارنی ہے، اپنی مرضی سے یہاں بولنا نہیں ہے. یہاں کیا کرنا ہے؟ یہاں سارا سب کچھ ہوگا اللہ رسول کی مرضی سے. جب ایک مومن اللہ کے رسول کی مرضی سے کھائے گا پیے گا، اللہ رسول کی مرضی سے اٹھے گا سوئے گا، اللہ رسول کی مرضی سے زندگی گزارے گا،
فائدہ کیا ملے گا؟ تو اللہ 24ویں پارے میں فرماتا ہے پھر جنت میں تمہاری مرضی چلے گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُولًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. اب جنت میں جو خواہش کرو گے اللہ تمہیں عطا فرمائے گا. بولو صحیح ہے؟ اس لیے اعلیٰ حضرت نے ہمیں دعا سکھائی ہے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. ہم کس زمانے میں ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یاتی علی الناس زمان لم یبق رجل الا کلہ الربا فإن لم یاکلہ اصابہ من بخاریہ. ایسا زمانہ آئے گا کہ ہر آدمی سود کھائے گا، بیاج کھائے گا، اور اگر بیاج نہیں کھائے گا تو بیاج کے کوئی نہ کوئی ذرے، کوئی نہ کوئی حصہ بیاج کا، چاہے لون دینے کی شکل میں، چاہے کسی بھی شکل میں، اسکیموں کی شکل میں، جانے انجانے میں آدمی پھنسے گا. بولے یہ زمانہ بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ ہم کس زمانے میں ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یاتی علی الناس رجل ان یطلق رجل امرأتہ ثم یجحد طلاقها فیقیم علی فرجها فاقام زانیہ. ہم کس زمانے میں ہیں؟ فرمایا ہم اس زمانے میں ہیں کہ آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا، بعد میں مکر جائے گا، کہے گا نا میرا یہ مقصد نہیں تھا، نہ میں نے یہ نہیں کہا تھا، نہ یہ نہیں تھا، نہ وہ نہیں تھا. جتنا طلاق کے معاملے میں پبلک مفتی کو پڑھاتی ہے اتنا تو مفتی کے استاد نے بھی مفتی کو نہیں پڑھایا ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے شادی کے بعد بیوی جتنا پڑھاتی ہے نا، تو اتنا جو ہے مفتی کو پبلک پڑھاتی ہے یہ مقصد نہیں تھا، یہ مقصد نہیں تھا. اب یار طلاق کے 200 الفاظ تو مفتی پڑھ کے بیٹھا ہے، برابر ہے. اب اسے پبلک سمجھاتی ہے. حضور نے فرمایا مکر جائے گا اور پھر دونوں بغیر حلالے کے رہیں گے اور حرام کاری کریں گے، حرامی بچے پیدا ہوں گے. بولو صحیح ہے؟ یہ ایسا زمانہ ہے کہ نہیں ہے؟ پھر ایک حدیث ہم کس زمانے میں؟ حضور نے فرمایا انکم اصبحتم فی زمان، صحابہ سے فرما رہے ہیں کثیر فقہاء قلیل خطباء کثیر موتہ قلیل سوالہ العمل فی خیر من العلم. زمانہ بتانے کے بعد اب بتا رہا ہوں کہ حضور نے ہمیں تعلیم کیا دی ہے. ہم اس زمانے میں ہیں تو اس زمانے میں ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا صحابہ سے اے میرے صحابہ تم اس زمانے میں ہو کہ جس میں فقیہ فقہا زیادہ ہیں، مسائل بتانے اور سمجھنے والے جاننے والے زیادہ ہیں، تقریر کرنے والے کم ہیں. اے میرے صحابہ تم اس زمانے میں ہو جس میں دینے والے زیادہ ہیں، مانگنے والے کم ہیں. جبکہ غریبی تب زیادہ تھی نا، مگر دینے والے زیادہ ہیں، مانگنے والے کم ہیں. ایسے زمانے میں عمل علم سے زیادہ بہتر ہے. حضور نے کیا فرمایا صحابہ سے؟ اے میرے صحابہ تمہارے لیے علم سے زیادہ عمل بہتر ہے. وَسَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کثیر خطباء قلیل فقہاء کثیر سوالہ قلیل موتہ العلم فی خیر من العمل. حضور نے فرمایا ایسا زمانہ آئے گا کہ تقریر کرنے والے زیادہ ہوں گے. ابھی میں نے بتایا تھا نا، اب تو تقریر کرنے والے بھی کم ہو گئے، اب نعت پڑھنے والے زیادہ ہو گئے. یہ آپ لوگوں کی مہربانی ہے، آپ سب کی کیا ہے؟ بہت بڑی مہربانی ہے کہ میرے وہ شاگرد جو کبھی تک نعت نہیں پڑھتے تھے آپ کی مہربانی سے نعت پڑھنے لگے، تقریر چھوڑ دی ہے. سمجھ لینا ان سے میں کیا کہنا چاہتا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ تو فرمایا جو ہے تقریر کرنے والے زیادہ ہوں گے، فقیہ کم ہوں گے، مسائل سمجھنے اور سمجھانے والے کم ہوں گے. اور پتہ نہیں لوگ مجھے مفتی گجرات کہتے ہیں، حقیقت میں ناقل میں بھی نہیں آتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پوچھیے ان سب سے کہ مفتی نے فقیہ کسے کہتے ہیں. فقیہ کم ہوں گے، تقریر کرنے والے زیادہ ہوں گے، اور مانگنے والے زیادہ ہوں گے، دینے والے کم ہوں گے. ایسے زمانے میں نبی نے فرمایا العلم فیہ خیر من العمل، علم عمل سے زیادہ بہتر ہے. آج سیکھنے کی ضرورت ہے. اور کون سیکھے گا؟ جسے یہ معلوم ہوگا کہ اسے معلوم نہیں ہے. میرے جملے پہ غور کرو. سیکھے گا کون؟ کون سیکھے گا؟ جسے اتنا معلوم ہوگا کہ اسے معلوم نہیں ہے. ہماری سمسیا تو یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے. ہمیں
یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اگر ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہوتا کہ طہارت کے مسائل معلوم نہیں ہیں, نماز کے مسائل معلوم نہیں ہیں, نکاح طلاق کے مسائل معلوم نہیں ہیں, میلاد کرتے ہیں دلیل معلوم نہیں ہے, ہر مہینے چھٹی کرتے ہیں دلیل معلوم نہیں ہے, ہاں ہم جو ہے صحابہ میں ایک دوسرے کو افضل مانتے ہیں دلیل معلوم نہیں ہے, اگر یہ سب معلوم ہوتا, باقی ناپاکی کے مسائل معلوم نہیں ہیں, اگر اتنا معلوم ہوتا کہ معلوم نہیں ہے تو ہمارا نوجوان رات میں بیٹھ کر کے پب جی نہ کھیلتا, رمی نہ کھیلتا, لوڈو نہ کھیلتا, ٹائم پاس نہ کرتا, اپنے علماء کے پاس آ کر کے مسائل سیکھتا, اگر اسے یہ معلوم ہو جاتا کہ معلوم نہیں ہے. اسی کو آپ کو میں نے بتایا. اب اتنا معلوم ہو گیا ہے تو پھر میں معلوم کروں گا کہ معلوم ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.